अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट मरियम शेख। आपको अपने चैनल स्टार हेल्थ में खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखें और हमें अपनी कीमती राय से नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आगाह करें। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या? कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, नाक का मसला तो हल हो चुका है हमारा काफ़ी लंबा चलने के बाद। लेकिन अब एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब बहुत आम सा है, बहुत, लेकिन ये कि बहुत काफ़ी लोग इससे अफेक्टेड होते हैं। तो मैदे का मर्ज, स्टमक के हवाले से मैं आपसे कुछ बातचीत करने के लिए आई हूँ। जी जी। तो सबसे पहले तो आज की टॉपिक मतलब डिस्पेप्सिया है। तो इसके हवाले से आप मुझे बताएंगे कि क्या, इससे क्या मुराद है? जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम व्यूअर्स का जो मेरी वीडियोस को शौक़ से देखते हैं और अपनी राय से भी आगाह करते हैं। गुजारिश ये है कि अक्सर व्यूअर्स जो हैं वो व्हाट्सएप पे जो है वो अपनी राय से आगाह कर रहे होते हैं, तो यकीनन ये भी मेरी हौसला अफजाई है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप जैसे कि अभी मरियम साहबा ने भी आपसे कहा कि वीडियो के आखिर में दिए गए जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर अपनी राय से प्लीज़ हमें ज़रूर आगाह कीजिए, ताकि हम उसका जो भी फीडबैक आप दें या कोई भी सवाल करें तो हम उसका जो है वो जवाब आपको उसी चैनल के थ्रू दे सकें। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है। डिस्पेप्सिया एक आम सी प्रॉब्लम है हमारे माशरे में, बल्कि शायद कहना चाहिए दुनिया भर में यह एक आजकल ये एक आम सी बात हो गई है। चूँकि जैसे जैसे फास्ट फूड का ज़माना जो है और जो फूड चेन जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही हैं शहरों में, मुल्कों में, वैसे वैसे डिस्पेप्सिया या मैदे के अमराज जो हैं उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। डिस्पेप्सिया या बदहज़मी जो है वो एक आम सी बात है। किसी भी शख्स को किसी भी उम्र में किसी भी वक्त ये कैफियत हो सकती है। जब आपकी ग़िज़ा मैदे में प्रॉपर तरीके से हज़म नहीं होती और खाना हज़म ना होने की वजह से आप एक बेचैनी की कैफियत महसूस करते हैं, या सीने पे बोझ या दबाव महसूस होता है, या तबीयत जो है वो गिरां गुज़र रही होती है, तबीयत में गिरानी महसूस करते हैं आप, तो इसका मतलब ये है कि आपका खाना जो आपने खाया है, जो भी ग़िज़ा आपने खाई है, वो प्रॉपर तरीके से हज़म नहीं हो पाई है। और यही कैफियत जो है उसको बदहज़मी या डिस्पेप्सिया कहा जाता है। अगर डिस्पेप्सिया की तारीफ़ में हम जाएँ तो मुख्तलिफ़ अतिब्बा ने मुख्तलिफ़ बुक्स में तारीफ़ मुख्तलिफ़ अंदाज में की है। बाज़ लोगों ने इसमें जो है वो ओइसोफेजल रिफ्लेक्सेस जो हैं वो भी ऐड हैं। डिस्पेप्सिया फंक्शनल डिस्पेप्सिया जो है वो भी इसमें ऐड है। मुख्तसर तौर पर अगर हम इसको बयान करें तो ये यूँ कहा जा सकता है कि ऐसी कैफियत जिसमें बदहज़मी की वजह से मरीज़ अपनी मजमूआ अलामात को पेश कर रहा हो, अपनी शिकायत दे रहा हो बदहज़मी से मुतालिक, तो इस कैफियत को हम डिस्पेप्सिया कहते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा ये कैफियत है, तो क्या डिस्पेप्सिया एक कैफियत है या मर्ज है? और अगर मर्ज है तो इसकी कोई अलामात हैं? क्या अलामात हैं? आपने ये सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया कि ये एक कैफियत का नाम है या कि एक मर्ज है। डिस्पेप्सिया एक मर्ज नहीं बल्कि एक कैफियत का नाम है, एक जो है वो मेडिकल कंडीशन है। इस मेडिकल कंडीशन में जो भी कैफियत होती है वो टेम्परेरी होती है और बहुत मुनासिब से एहतियातों के बाद और बहुत सिंपल से ट्रीटमेंट के बाद इसको क्योर किया जा सकता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि दोबारा कभी ये कैफियत हो, और कभी की कैफियत होती भी है तो ज़ाहिर है वो खाने के उस ग़िज़ा जो है उसमें ऊपर नीचे
آپ کا توازن جب ہوتا ہے تو اس سے یہ کیفیت وقتی طور پر پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کیفیت میں عام طور پہ یہ جو علامات کا اظہار ہوتا ہے وہ پیٹ کے اوپری حصے میں یا معدے سے عام طور پہ یہ علامتیں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں. معدے میں درد، اور یہ درد مستقل بھی رہ سکتا ہے اور یہ درد جو ہے وہ وقفے وقفے سے بھی ہوتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ مرض کی انٹینسٹی جو ہے وہ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی بدہضمی کی کیفیت آتی ہے سامنے، تو اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ سمپلی جو غذا لے رہے ہیں اس پر توجہ دے سکتے ہیں. اگر آپ کو ایک دفعہ یہ کیفیت ہوئی ہے اور اسی میں آپ نے نیکسٹ جو آپ کی میل ہے صبح میں یہ ہوا ہے اور دوپہر میں آپ نے پھر کھانا جو ہے وہ احتیاط نہیں کی اور جو بھی نارمل پکا ہوا ہے وہ لے لیا، تو ایسا ممکن ہے کہ پھر آپ کی کیفیت جو ہے وہ بڑھ جائے. ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ پھر پیشنٹ کو سیویریٹی بڑھتی ہے، پین کانسٹنٹ یا پرسسٹنٹ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ سینے میں درد بھی محسوس کرتا ہے. بعض لوگ جو بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ہارٹ پرابلم ہو رہی ہے، اگرچہ کہ ایسا اس وقت نہیں ہوتا. دیگر علامتیں جو ہوتی ہیں اس میں متلی کی کیفیت ہے، ڈکار آتے ہیں. اگر تیزابیت ہے تو ممکن ہے کہ ڈکار جو ہیں ان میں کھٹا یا کڑوا پن ہو، لیکن نارملی جو ہے ڈکار آتے ہیں، یا پیشنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے ڈکار آ جائے جس سے اس کی طبیعت میں سکون ہو جائے. چونکہ پیٹ پھول رہا ہوتا ہے بدہضمی کی وجہ سے، تناؤ ہوتا ہے پیٹ کے اندر، تو اس لیے پیشنٹ چاہتا ہے کہ مجھے ڈکار آ جائے تو مجھے تھوڑا سا سکون ہو جائے. اس کے علاوہ جو ہے وہ بعض لوگوں کو جو ہے وہ معدے میں جلن، سینے میں جلن، اس کی شکایت بھی ہو سکتی ہے. اور اگر ہم اس کو لانگ ٹرم تک چھوڑ دیں، یعنی باقاعدہ طور پر اس کا علاج نہ ہو اور بد پرہیزی کا سلسلہ کنٹینیو جاری رہے اور یہ کیفیت 2 ہفتے سے زیادہ پرولونگ کر جائے، تو پھر اس میں جو ہے وہ دیگر مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. پھر یہ ڈسپیپسیا جو ہے وہ گیسٹرائٹس کی شکل میں بھی اختیار کر سکتا ہے، اور جو ہے پھر علامتیں جیسے جیسے بڑھتی چلی جاتی ہیں، مرض پرانا ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر ممکن ہے کہ السر بھی، پیپٹک السر بھی ہو، دوسری پرابلمس بھی ہوں. تو وہ ان ساری چیزوں کو ہم اپنی نیکسٹ جو سٹنگ ہوگی ویڈیو، اس میں انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ڈسپیپسیا کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے ڈسپیپسیا کی جو وجوہات ہیں، آج کل ایک رجحان بہت عام ہے کہ ہم آؤٹنگ پہ زیادہ توجہ دینے لگ گئے ہیں. ریسٹورینٹ کلچر جو ہے اس نے ہمیں جو ہے وہ زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو جیسے جیسے یہ کلچر بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے امکان اس بات کا ہے کہ معدے کے امراض جو ہیں وہ زیادہ تیزی سے بڑھتے چلے جائیں گے. ایسے لوگ جو خوش خوراک ہوتے ہیں، خوش خوراک لوگ جو ہوتے ہیں ان میں عام طور پر یہ کیفیت زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ سے وہ کہتے ہیں بس کھانا ہونا چاہیے، بس ایک دفعہ کھا لو پھر دیکھی جائے گی بعد میں کیا ہوگا، تو فی الحال تو کھا لو، سامنے آیا ابھی چھوڑنا نہیں ہے. تو جیسے مثال کے طور پہ شادی بیاہ میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں یار 1000 روپیہ دے کے جا رہا ہوں، پیسے تو وصول کر لوں. اور وہ پیسے وصول کرنے کے چکر میں اپنے معدے پہ اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ بعض لوگوں سے بیچاروں سے سیدھا بھی نہیں کھڑا ہوا جا رہا ہوتا، ایسے جھک کے چل رہے ہوتے ہیں، یار بہت کھا لیا یار اب سیدھا نہیں ہوا جا رہا. تو اب یہی کیفیت اگر خدا نہ خواستہ تھوڑی سی سیویریٹی اختیار کر لے تو پھر یہ ڈسپیپسیا کی کنڈیشن ہو گئی. تو ایسے لوگ، اچھا ایک پرخوری جسے کہتے ہیں، یعنی جو جیسے میں نے ابھی کہا بہت زیادہ کھا لینا یا بہت جلدی کھانا کھانا، تیزی سے کھانا، جتنی سپیڈ سے آدمی کھانا کھاتا جائے گا، اور چونکہ کھانا وہ چبایا نہیں ہوتا تو وہ پھر جب ایسی سالم حالت میں معدے میں جاتا ہے تو ایک دم سے معدے پہ اس کا بوجھ آ جاتا ہے. اسی سے پھر دیگر مسائل بھی آئندہ زندگی میں پیدا ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کھانے کے بعد
پانی پینا جو ہے، کھانے کے بعد پانی پینا یا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنکس. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ کہتے ہیں او ہو کھانے کے ساتھ پیپسی نہیں ہے تو کھانا کھانے کا مزہ ہی نہیں ہے، فائدہ ہی کیا کھانا کھانے کا. اچھا بھائی ٹھیک ہے صحیح ہے، پیے جاؤ پیپسی. ڈاکٹر تو آپ ہی لوگوں کے لیے بیٹھے ہوں گے نا، کائے کے لیے بیٹھے ہیں؟ انہوں نے بھی آخر ڈگریاں لی ہیں، اسی لیے تو لی ہیں کہ آپ کھانے کے بعد پیپسیاں پیو اور ان کے پاس آ جاؤ. تو یہ جو ایک رجحان ہے یہ بھی ایک اس کا سبب ہے. آئلی چیزیں، آج آپ دیکھیے کہ فرائیڈ چیزوں پر جو ہے وہ آپ کو فوکس بہت زیادہ ملے گا لوگوں کا، جنک فوڈ پہ بہت زیادہ ملے گا آپ کو. جو ہے یہ رول سموسے پکوڑے ٹائپ کی چیزیں جو ہیں یہ شام کی چائے کے ساتھ ہمارے سوسائٹی میں ایک کلچر بن چکا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے جو ہے یہ بھی ایک سبب ہے. اور آرام دہ لائف، سیڈنٹری لائف جو ہے، سستی کی زندگی، یہ بھی اس کا ایک سبب ہے. کھایا پیا وہیں بیٹھ گئے وہیں لیٹ گئے، موبائل ہاتھ میں لیا اور جناب لیٹ گئے اور موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بس اٹھنا ہی نہیں ہے. گھر والے آواز دے رہے ہیں، آپ دیکھیں ہر گھر کا ماحول ہے، اماں بیچاری آوازیں دے رہی ہے، بچہ اماں آ رہا ہوں نا، کیا ہے 2 منٹ بیٹھنے تو دیا کرو، آ رہا ہوں ابھی بھائی. تو کھایا پیا اور وہی ڈھیر ہو گئے. تو آج یہ جو ماحول ہے یہ عام ہے، یہ بھی سبب بنتا ہے. اچھا بڑوں کا بھی یہی حال ہے. اکثر میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ رات کے کھانے کے بعد جب آپ کھانا کھا چکے ہو تو تھوڑی دیر کے بعد آپ تھوڑی سی واک کر لیں. صاحب اتنی ہمت نہیں ہوتی، تھکے ہوئے ہوتے ہیں سارا دن. اچھا آپ کرتے کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں، بس موبائل لے کے بیٹھتے ہیں اور اسی میں سو جاتے ہیں. تو یہ جو ساری کیفیتیں ہیں تو آف کورس پھر ڈاکٹرز کا فائدہ تو آپ خود کر رہے ہیں نا، پھر ڈاکٹر بیچارے کا قصور کیا ہے اس میں، آپ یہ بتائیے. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے بعد کولڈ ڈرنکس یہ میں بتا چکا ہوں. اور چائے اور کافی کا زیادہ استعمال جو ہے وہ بھی اس کا سبب بنتا ہے بہت تیزی کے ساتھ. اور بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے یار چائے بنا کے لانا کڑک ہونی چاہیے. اب ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کڑک چائے جو ہے وہ معدے میں کیا تباہی پھیلاتی ہے، لیکن کڑک چائے پینی ہے. اچھا ڈائٹنگ کرنے والے لوگ، خواتین کو بھی یہ دیکھا ہے پیشنٹ آ کے بتاتی ہیں، اور بلیک کافی بڑے شوق سے پی رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بلیک کافی جو ہے وہ ہماری کنٹری کا یا جو ہمارا یہاں کا ایٹماسفیئر ہے اس میں بلیک کافی سوٹ نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلیک کافی ایسے مقامات پر، ایسے ملکوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہے جہاں ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں بھی لوگ بلیک کافی پی رہے ہوتے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بلیک کافی پینے سے ان کا جو ویٹ ہے وہ بھی مینٹین ہے اور فزیک بھی مینٹین ہے، اور جو ہے وہ ویٹ نہیں بڑھتا ان کا. یقیناً یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، لیکن اس سے جو افیکٹ اسٹمک پر آتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. تو یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جو اگر ہم اب فردر اس میں چلے جائیں تو پھر بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. اگر ہائٹس ہرنیہ کسی کو ہے تو اس سے بھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ کھانا صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہو رہا ہوتا، اگرچہ کہ معدے کا فنکشن صحیح ہو تو. اس کے علاوہ جو ہے گال اسٹون ہو، تیرگی پتھری جو ہے وہ بھی اس کا سبب بن سکتی ہے. اگر کسی کو کافی عرصے سے جو ہے وہ ایسڈ ریفلکسس کی شکایت ہے تو پھر وہ تو پیپٹک السر بھی ہو سکتا ہے، اس کو یہ کیفیت بھی ہو سکتی ہے. اور بہت اگر مرض پرانا ہو گیا ہے تو اور پرابلمس بڑھتی چلی جا رہی ہیں، شکایت کمپلین آتی جا رہی ہیں، تو پھر تھوڑا سا اسٹمک کینسر جو ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. لیکن ارلی اسٹیج یا ایسی کنڈیشن میں خدا نخواستہ ایز سچ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوا کرتی ہے، سمپلی اس کو آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میں ہومیوپیتھک میں کوئی علاج ہے، اس کا ٹریٹمنٹ ہے یا کوئی ایسی ٹپس والا اکثر آپ بتاتے ہیں؟ دیکھیے ٹپس میں صرف آپ کو دے دوں گا. آج ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ پہ ہم بات نہیں کریں گے، جب ہم گیسٹرائٹس پہ بات کریں گے تو اس کے ساتھ اس کو ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو بھی کور کر لیں گے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو ساری وجوہات ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ اس ڈسپیپسیا کی وجوہات کیا ہیں، اگر ہم ان ساری چیزوں کو جو کہ بیس بن رہی ہیں پرابلم کا، اگر ہم ان ساری چیزوں کو یا اس میں سے زیادہ تر چیزوں کو اوائڈ کریں
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیشنٹ جو ہے وہ بغیر دوا کے بھی یا وقتی 2-3 دن کی دوا کی اگر اس کو ضرورت ہو تو اس دوا کے ساتھ وہ اپنی اس کیفیت کو پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ کنٹرول کر سکتا ہے. اور سمپلی ایک چیز بتا دیتا ہوں، ایسے لوگ جن کو خاص طور پہ شکایت ہوتی ہو، وہ اپنے گھر میں سونف جو ہے وہ لے کے، تھوڑی سی سونف، آدھا پاؤ 1 پاؤ جیسی ضرورت ہو، وہ لے کے اس کو ہلکا سا لوہے کی کڑھائی میں بریاں کر لیں چند منٹ کے لیے. پورا اس کو بھوننا نہیں ہے لیکن بہت لائٹ سا. وہ کر کے شیشے کے ایک مرتبان میں رکھ لیں، اور کھانے کے بعد، خاص طور پہ رات کے کھانے کے بعد، 1 چائے کا چمچ جو ہے بھر کے وہ منہ میں ڈال لیا کریں. اور جس طرح یہ ماوا گٹکا چبانے والے لوگ ہیں، آہستگی کے ساتھ اس کو چباتے رہتے ہیں، ایسے اس کا لعاب منہ میں بناتے رہیں اور نگلتے رہیں، تو انشاءاللہ اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے وقت دیا ہمیں. آپ کا بھی شکریہ. جی دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھ کر ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.